अस्सलाम वालेकुम। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमेरात है 25 सितंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। अमेरिका के साथ मोहब्बतें हूँ, मुल्क की सियासत के मामलात हूँ, फलक जावेद हूँ, जलसा हो पीटीए का सब डिस्कशन में आता रहता है। लेकिन आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बड़ा अहम और इंतहाई दिलचस्पी का हामिल है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, बिलखुसूस मकबूजा जम्मू कश्मीर के हमारे मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए। हुआ ये है कि लद्दाख में जो कभी मकबूजा जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पे हंगामे फूट पड़े हैं, वहाँ पे जलाओ घिराव हो रहा है और वहाँ पे एक तहरीक आज़ादी जन्म ले रही है। और लद्दाख वाक़या कहाँ है, पाकिस्तान के साथ इसकी क्या अहमियत है, कश्मीरी से कहाँ रेट करते हैं, ये नए हंगामे कहीं नेपाल और बांग्लादेश की तर्ज पर इंडिया के लिए बहुत बड़ी सरदर्द तो नहीं बनने लगे, वहाँ हो क्या रहा है, रहनुमा कौन है जो मंजर आम पर आया इस आज़ादी की तहरीक का। इस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी मीडिया ने क्या तबसरा किया वो बड़ा दिलचस्प है। भारत अब करने क्या जा रहा है, भारत को इससे सरदर्द क्या है, ये है वो कहानी जो बयान करनी है। फिर शशि थरूर का बयान आया कि जब कारगिल हुई थी तब भी हमने पाकिस्तानियों के साथ हाथ में लाए थे, तो इंडियन टीम को वो याद दिला रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स को और सियासत को अलहदा रखें। बीसीसीआई पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ जा रहा है आईसीसी में, पाकिस्तान उनके खिलाफ आईसीसी में जा रहा है, वो भी दिलचस्प कहानी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो मामला है मशरक़ वस्ता का, फ़लस्तीन का, उसके ऊपर 21 निकाती प्लान पेश किया है। वो पाकिस्तान से और मुस्लिम मालिक से क्या चाहते हैं, ये भी कहानी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आ जाए लद्दाख की सूरत हाल के ऊपर। लद्दाख कोई 3 लाख आबादी होगी। अगर आप नक्शा देखें तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में ये चीन के करीब ऊपर करके वाक़या है, हिमालय का हिस्सा है। कारगिल भी यहाँ वाक़या है। तो यहाँ पे ज़्यादातर बुद्ध मत लोग रहते हैं जो बुद्धिज़्म को मानते हैं। और कारगिल वो ज़िला है, 6 ज़िले हैं लद्दाख के जो मुसलमान आबादी से ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती है, सिर्फ कारगिल में, बाकी बुद्ध वहाँ रहते हैं। 2019 में जब इन्होंने 371 और मकबूजा जम्मू कश्मीर आबादी का स्टेटस बदला तो इसको लद्दाख को इन्होंने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। इनका प्लान ये था कश्मीर को तकसीम करें ताकि जो यहाँ पे तहरीक आज़ादी है उसका खात्मा हो सके, हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकें। तो वैली अलहदा कर दी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट अलहदा पहले से, और पर लद्दाख को भी इन्होंने 6 ज़िले जो हैं उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दी। अब यहाँ पे जो ताज़ा बुध और मंगल से शुरू हुए हंगामे हैं उसमें पहले मैं खबर दूँ, 5 अफराद वहाँ पे मारे गए हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, 30 पुलिस एहलकार हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। बीजेपी के वहाँ दफातर हैं, तो बीजेपी के 3 दफातर को आग लगाई गई है और यही वजह है कि पूरी दुनिया का मीडिया इसकी जानिब मुतवज्जे हुआ है। ये लोग अपने हकूक़ चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, या क्या चाहते हैं? और क्या ये पाकिस्तान करवा रहा है? क्या वहाँ के मुसलमान इस तहरीक को लीड करें? जवाब है नहीं। ये पहली दफ़ा हुआ कि इंडिया को सेका खुद उनके अपने अंदर से जा रहा है, इसीलिए बैनुल-अक़वामी मीडिया मुतवज्जे हुआ है। इंडिया इस पे, इंडियन अखबारों ने अभी से तबसरे करने शुरू कर दिए हैं कि जनाब अली कोई फॉरेन बैकिंग है, गैर मुल्की को हिमायत है, चीन ऊपर लगता है। और ये इलाका मैं आपको बताऊं, ये इसलिए अहम है कि आपको याद होगा 2020 में चीन और भारत की झड़पें हुई थी, वो भी लद्दाख का एक इलाका है गलवान वैली, वहाँ हुई थी जहाँ 20 से ज़ायद भारतीय फौजी मारे गए थे और फिर उनकी लाशें चीनियों ने इनके हवाले की थी कि एविलाज नाल। तो ये बड़ा अहमियत का हामिल इलाका है स्ट्रेटेजिकली। बुद्ध मत लोग चाहते हैं कि हमें अमन चाहिए। यहाँ हुआ ये है, अब एक साहब हैं जिनका नाम है सोनम वांगचुक, ये कोई 59-60 बरस इनकी उम्र होगी, फ्रांस से और श्रीनगर के जो इंजीनियरिंग के इदारे हैं वहाँ से पढ़े हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपने अवाम के हकूक़ के लिए खड़े हुए हैं। हुआ ये है कि जब से इनकी यूनियन टेरिटरी का इन्होंने इसको स्टेटस दिया है तो लद्दाख के लोगों के यहाँ बेचैनी है कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, हमें सियासी हकूक़ नहीं मिल रहे और यहाँ पे ज़बरदस्ती फ़ौज के ज़रिए हमें काबू करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे मुज़ाहरे फूट पड़े, हंगामे फूट करे। भारतीय फ़ौज और भारतीय हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है सोनम वांगचुक के ऊपर, इसका मैंने तारुफ आपके खिदमत में पेश किया। सोनम वांगचुक जो है ये कई हफ्तों से, बल्कि 12 सितंबर से ये भूख हड़ताल पे था कि हमारे मुतालबात माने जाएँ। तो इसने भूख हड़ताल ख़त्म भी बहरहाल कर दी, लेकिन उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसको चाइना या पाकिस्तान या पता नहीं किसकी हिमायत हासिल है और ये उठ खड़ा हुआ। हालांकि जो वहाँ पे मुकामी लोग हैं, जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन के रहनुमा हैं, डोरजी लाक्रूक, वो ये कहते हैं कि हम बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हमारे नौजवान अमन चाहते हैं, हम रोज़गार चाहते हैं। जो वादे हमारे साथ किए गए थे जब यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था वो पूरे नहीं किए जा रहे। बुद्ध मत के लोग क्लैशेस को, जलाओ घेराव को, गोली बारूद को पसंद नहीं करते। तो ये तो जो भारत इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है वो सिरे से ही गलत है। आप खुद बुद्ध मत की शनाख्त करवाते हैं कि पुरम लोग हैं, अब आप कह रहे हैं कि जी इनके रहनुमा जो हैं वो खड़े हो गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में आपने लाखों सोल्जर्स, बीएसएफ और आला तरीन दस्ते वहाँ रखे हुए हैं, उनसे ये काबू नहीं हो पाया। बीजेपी के दफ्तरों को आग लगा दी, मुकम्मल आग लगा दी, नजर आतिश कर दी। तो इसीलिए फ्लैश पॉइंट पे आया। जो मकबूजा कश्मीर के
جو کٹپتلی وزیر اعلیٰ ہم انہیں کہتے ہیں عمر عبداللہ، انہوں نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کر دیا کہ یہاں پہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے عوام کے اندر، انہیں احساس محرومی ہے، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. تو اگر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. اب آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی اور کرفیو نافذ کر دیا گیا. اس پورے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا. جب بس ہو گئی ان کی 3 لاکھ آبادی اور وہ قابو نہیں ہو پا رہی، ان سے 6 ضلع ہیں اور وہاں پہ انہوں نے کرفیو نافذ کر دی ہے. 10 ان کے ایف سی پی آر کے جو اہلکار ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، 3 دفاتر ہیں، 15 پولیس کی چوکیاں ہیں جن کو انہوں نے نظر آتش کیا مظاہرین نے. تو وینگ چک جو ہے اس کے اوپر سارا تکیہ ہے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ جی میں کچھ نہیں کیا، میں تو بھوک ہڑتال بھی ختم کرتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ میں آپ کو جو دکھانے لگا ہوں وہ یہ کہ یہ میرے پاس اخبار پڑا ہوا ہے. میں نے اپنے تئیں تو ہمارے پاس جو خبر پہنچتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن میں دیکھا یار ہمیں آزادانہ طور پر اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. تو انڈین میڈیا اور غیر ملکی میڈیا اس کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے. آپ تصور کریں کہ لداخ میں ہونے والے یہ جو مظاہرے ہیں یہ نیو یارک ٹائمز کے اوپر کور کیے جا رہے ہیں، الجزیرہ، بی بی سی اور تمام بڑے جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ اس کو کور کر رہے ہیں. بی بی سی نے تو لکھا ہے کہ دہائیوں سے بدھ مت کے لوگ جو لداخ میں رہتے ہیں انہوں نے کبھی احتجاج، مظاہرہ، جلاؤ گھراؤ نہیں کیا، اس لیے بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اگر بدھ مت کے لوگ جو امن پسند ہیں ووٹ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ انڈیا کے لیے، مودی کے لیے بڑی الارمنگ شے ہے کہ یہاں پہ صورتحال یہاں پہنچ چکی ہے. یہاں یہ میرے پاس جو ابھی اخبار کا تراشا پڑا ہے دا ہندو کا ہے. آپ عمومی طور پر جو بھارتی اخبار ہیں یہاں نہیں کھول سکتے وی پی این لگا کے. ہندو نے لکھا ہے کہ لداخ میں جو وائلنس ہو رہے ہیں یہ بی جے پی کے لیے بہت بڑا کرائسس ہے اور یہ گورنمنٹ نے خود انہیں پیدا کیا ہے ان کرائسس کو. یہ کانگریس کی رائے ہے جس کو ہندو اخبار نے یہاں پہ لیڈ سرخی لگائی ہے. آگے چلے جائیں، انڈیا ٹوڈے یہ بھی ایک بڑا مشہور ان کا ادارہ ہے. انڈیا ٹوڈے لکھتا ہے کہ یہ جو لداخ میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس میں جو سونم وانگچک نامی جو ایکٹیوسٹ ہیں یہ فورن بیگ سنسٹر پلان ہے ان کا. غیر ملکی ایجنڈے پہ ایک کبیح اور ایک شیطانی پلان ہے اور سونم وانگچک جو ہے وہ اچانک یہاں پہ لداخ میں ایک بہت بڑا طوفان برپا کر رہا ہے. تو اس کے اوپر سوال اٹھنے چاہیے کہ یہ اچانک کہاں سے تحریک شروع ہوگی، اس کے پیچھے کون ہے. یہ بھی مان رہے ہیں کہ کرائسس ہے، مان یہ رہے ہیں اخبار، لیکن سازش قرار دے رہے ہیں. آگے چلیں، نیو یارک ٹائمز کی کہانی سنیں مجھ سے. یہ نیو یارک ٹائمز نے جو خبر چھاپی ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اس معاملے کی سنجیدگی کیا ہے. مجھے یاد ہے اور مجھے علم ہے کہ جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کہیں گے پاکستان کے مسائل پہ بات کرو. پاکستان کے مسائل پہ ہم روز بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ دیکھیے یہ نیو یارک ٹائمز نے سرخی کیا لگائی ہے. یہ کہتے ہیں کہ a flash of anger on India's delicate border with China. وہ کہتے ہیں کہ حساس ترین جو بارڈر کا علاقہ ہے بھارت کا چین کے ساتھ، وہاں پہ فلیش آف اینگر پائی جا رہی ہے، غصے کی لہر وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے اور اس نے پوری ویڈیو لگائی ہے، ساتھ پوری تفصیل لگائی ہے کہ ہمالیہ کا یہ جو ریجن ہے لداخ کا، یہاں پہ جو ان کی ریاستی خود مختاری تھی وہ چیلنج ہوئی ہے تو عوام کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے. خبر یہ نہیں ہے، خبر میں ایک اور آپ کو دیتا ہوں. جو یہاں کے لیفٹنٹ گورنر ہیں لداخ کے، ان کا نام ہے کویندرا گپتا ہیں جی. اب ہم اندازہ کریں کہ بدھ مت کی اکثریت ہے اور گپتا جی کو اپنے گورنر لگایا ہوا ہے زور زبر. یہی صورتحال ان کی مقبوضہ وادی میں بھی رہی ہے کہ من پسند کا کوئی برہمن یا کوئی پنڈت یا کوئی شرما وہاں لگا دیا جاتا ہے کہ جو مسلم اکثریت کا علاقہ ہے اس کو قابو کرے. تو کویندرا گپتا صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے ان مظاہروں میں جو لداخ میں ہو رہے ہیں، مجھے ان میں نیپال میں جو کچھ ہوا جنریشن زی نے کیا اور جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ریسنٹلی حسینہ واجد کو جب کک آؤٹ کیا بنگلہ دیش کے عوام نے، تو کویندرا گپتا جی کہتے ہیں کہ مجھے لداخ میں ہونے والے مظاہروں میں نیپال اور بنگلہ دیش کے معاملات کی بو آ رہی ہے کہ یہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور جو بو آ رہی ہے اس کا مطلب پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. بھائی کتنے لداخ، پاکستان اپنے مسائل سے نبرد آزمائے، دہشت گردی آپ نے برپا کی ہوئی ہے کے پی بلوچستان میں، اکانومی ہماری کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے انٹرنیشنلی ہمیں بڑی عزت مل رہی ہے، لیکن ہمارے پاس کہاں پسلی کہ ہم لداخ میں آپ کے ساتھ پنگا کریں. آپ کسی اور سے پوچھیں کہ وہاں معاملات کیا ہیں. اور وہاں پہ بھارت کا مسئلہ صرف لداخ ہے، لے ہے، کارگل ہے، یا بھارت کا مسئلہ وہاں پہ چین کے ساتھ بارڈر کے تنازعات بھی ہیں جس کے اوپر بھارتی فوج نے سرنڈر کیا تھا 20 فوجی، بعد میں ان کو حوالے کیے گئے تھے. تو یہ بھی بھارت کو اپنے اندر دیکھنا پڑے گا. تو یہ کویندرا گپتا صاحب کہتے ہیں جی یہاں پہ مجھے بو آ رہی ہے نیپال کی اور بنگلہ دیش کی سازش کی. یہ دیکھیے مزید، یہ میرے پاس بی بی سی کی پڑی ہوئی سرخی. بی بی سی کہتا ہے کہ انڈیا امپوزز کرفیو ان لداخ آفٹر اسٹیٹ ہوڈ پروٹیسٹ ٹرن وائلنٹ. کہ جب یہ مظاہرے ہوئے کہ ہماری ریاستی حیثیت بحال کی جائے، یونین ٹیریٹری ہمیں نہیں چاہیے. یونین ٹیریٹری کا مطلب ہے کہ وفاق کے انڈر کر دیا نا، اپنے انڈیا میں ٹرم یوز ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہماری ریاستی جو شناخت تھی وہ بحال کی جائے، ہمیں دوبارہ ریاست جموں و کشمیر میں ضم کیا جائے. تو انہوں نے کہا جی یہ جب کرفیو وہاں لگا ہے، بی بی سی لکھتا ہے، تو وہاں پہ مظاہرے شروع ہوئے. اس کے بعد اب وہاں وائلنس ہو رہا ہے مسلسل. الجزیرہ نے بھی سرخی لگائی ہے کہ یہاں پہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کئی لوگ مارے گئے ہیں اور انریسٹ وہاں پہ مسلسل پایا جا رہا ہے. یہ بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے لداخ اور لیہ کے بارے میں، جہاں پہ بھوک ہڑتال کر رکھی تھی سونم وانگچک نے، جس کے اوپر انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی غیر ملکی ہاتھ ہے. اس کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں.
روایتی بدھ مت کی اس کی تشبیہ ہے اور انجینئر بندہ ہے اپنے جو لداخ کے رہنے والوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ جب سے اس خطے کو آپ نے یونین ٹیریٹری میں ڈالا، بائی دا وے لداخ کا جو کیپٹل اسے لیہ کہتے ہیں، 6 اضلاع ہیں، تو جب سے آپ نے یونین ٹیریٹری سے بنایا، منصوبہ آپ کا کیا تھا 371 سے آنورڈ، جب آپ نے مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال خراب کی آئینی جو آپ کے آئین میں تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم مقبوضہ وادی کو تقسیم کر دیں گے، مسلم میجورٹی علاقہ ویلی جسے ہم کہتے ہیں وہ علیحدہ ہو جائے گی، وہ بھی یونین ٹیریٹری ہوگی، اور جو لداخ ہے یہ بھی یونین ٹیریٹری ہوگی، نیچے جموں تو آلریڈی ایک اور اسٹیٹس میں ہے، تو اس کے بعد جو مقبوضہ جموں کشمیر کا تاثر ہے وہ ختم ہوگا، وہاں کی حق خود ارادیت ختم ہوگی، آزادی کی تحریک کو ختم کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو عمر عبداللہ جو کٹ پتلی ہے اس نے خود بیان دیا کہ اگر لداخ جہاں پہ مسلمان کم ہیں اور غیر مسلم زیادہ ہیں وہاں یہ صورتحال ہے، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ مقبوضہ کے جموں کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر کیا ظلم و ستم برپا وہاں پہ ہو رہا ہوگا۔ تو اب یہ آگ جو انڈیا اپنے ہمسایوں میں لگاتا رہا، کبھی بنگلہ دیش میں، کبھی نیپال میں، کبھی پاکستان میں، اب یہ آگ اپنے علاقوں میں جو مقبوضہ علاقے ہیں وہاں جلی ہے، جس کی جو آنچ ہے، جس کی جو گرمائش ہے، تپش ہے، وہ پوری دنیا محسوس کر کے اس کے اوپر لکھ رہی ہے کہ یہ صورتحال یہاں برپا ہے۔ مودی کو ایک بڑا چیلنج ہے، انہوں نے کرفیو نافذ کیا ہے، آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہاں یہ بڑی کارروائی بھی کریں گے، نہتے اور جو مظلوم لوگ ہیں بالخصوص مسلمان کارگل کے، ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے اپنی یہ سبکی مٹانے کے لیے۔ یہاں سے مجھے یاد آ گیا جو یہ ششی تھرور ہے کانگریس کا رہنما، ششی تھرور نے جو انڈین نیوز ایجنسی ہے ANI اس کو انٹرویو دیا ہے۔ ششی نے کہا کہ جناب جب کارگل ہوا تھا کتنی بڑی لڑائی تھی پاکستان اور بھارت کے بیچ، اس نے کہا ہم نے تب بھی پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملائے تھے جب مذاکرات ہوئے تھے، تو یہ جو کرکٹ میں ہماری ٹیم جو گل کھلا رہی ہے مودی کہنے پہ، یہ غلط ہے۔ ششی تھرور کی اسٹیٹمنٹ کو میں داد دوں گا، ان سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایک بندے نے ڈھنگ کی بات کی، عقل کی بات کی، وہ کہہ رہا ہے کہ کارگل جنگ بھی ہوئی تھی تب بھی بھارتی پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے، تو یہ آپ نے گیم آف کرکٹ کے ساتھ کیا بغیرتی کر دی ہے کہ آپ یعنی گیم آف کرکٹ کو سیاسی کر دیا آپ نے۔ یہ انہوں نے واضح اسٹیٹمنٹ دی جو انڈین میڈیا نے کیری کیا، ششی تھرور کو برا بھلا کہا گیا وہاں پہ۔ ششی تھرور نے کہا کہ ہم تب بھی پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، اب ان لڑکوں کو، اس ٹیم کو کیا ہو گیا، انہیں چاہیے کہ یہ گیم آف کرکٹ کو الگ رکھیں اور سیاست کو الگ رکھیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ششی تھرور کہہ رہے ہیں، جو آئینہ دکھا رہے ہیں سوریا کمار یادو کو، گوتم گمبھیر جس کا منہ ہمیشہ سوجا رہتا ہے، اور BCCI کو، نریندر مودی کو کہ عقل کریں، کھیل کو کھیل رہنے دیں۔ اب آپ دیکھ لیں نا، ICC نے، پاکستان نے شکایت کی تھی سوریا کمار یادو کے ریمارکس کی، جو اس نے پہلگام اور آپریشن سندور کا حوالہ دیا اپنی جیت کے بعد، تو پاکستان کی بھی شکایت لگی ہوئی ہے، اور ادھر سے BCCI بھی کہہ رہا ہے حارث رؤف نے جو اشارہ کیا تھا 6-0 کا، صاحبزادہ جو ہمارا فرحان ہے جب اس نے 50 مارنے کے بعد بلہ اٹھایا تھا، تو اس کے اوپر بھی وہ شکایت لگا رہے ہیں۔ BCCI اگر اس شکایت کو سنجیدگی سے لگائے گی تو یہ ان کے خلاف خود چارج شیٹ ہے۔ وجہ بھائی آپ کے کپتان نے ریمارکس دیے تھے پہلگام کے اوپر، آپریشن سندور کے اوپر، آپ کے کپتان بھی یہ کام کر چکا ہوا ہے، تو اس لیے یہ کھلواڑ بند کر کے کھیل کو کھیل رہنے دیں جہاں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ ششی تھرور نے اسی لیے یہ آئینہ دکھایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے، ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے 21 نکات کا ایک فارمولہ پیش کیا ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر، یہ مختلف مسلم ممالک کے سربراہان سے مل رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ غزہ میں فوراً امن آئے، لیکن اسرائیل بے لگام ہے، اس کی خواہش ہے کہ مسلمان ممالک غزہ میں امن کے لیے سرمایہ بھی دیں، فوج بھی دیں، اور یہاں پہ امن ہو۔ 21 نکاتی جو امن منصوبہ ہے، اس میں اس کے جو خصوصی ایلچی ہیں مشرق وسطیٰ کے، وٹکوف، انہوں نے اس کا انکشاف کیا ہے، اور سائیڈ لائن پہ مسلمان ممالک کے رہنماؤں کو یہ پیش کیا گیا ہے۔ امید کر رہا ہے وٹکوف کے چند روز میں غزہ سے متعلق کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان، سعودی عرب، انڈونیشیا اور جو بڑے ممالک ہیں ان کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹرمپ کے سلسلے میں وہ تعاون کریں۔ ان اسلامی ممالک کا مطالبہ یہ ہے کہ غزہ میں جو جنگ ہے، جو وہاں پہ نہتے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے، وہ بند کیا جائے، اس کے بعد ہی کوئی حل ہو سکتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ حماس سب سے پہلے ان گرفتار یا جو ان کے قبضے میں قیدی ہیں اسرائیل کے 40 سے زائد، وہ رہا کرے، پھر بات ہو سکتی ہے۔ ایران نے البتہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہے اس کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ایران کو تحفظات ہوں گے، ان کو اب غور کرنا چاہیے کہ ایران اس کو بڑا خوش آئند قرار دے رہا ہے۔ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا اور بھارت پاکستان کے حوالے سے جو سوچتا ہے، اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ بڑی اہم ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنا جو CDS ہے نیل چوہان، چیف آف ڈیفنس اسٹاف، اس کی میعاد میں، مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا، یعنی ایکسٹینشن مل گیا وہاں پہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو۔ ایکسٹینشنیں یوزلی پاکستان میں ملا کرتی تھیں، اب وہاں بھی مل گئی ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے آپریشن سندور کے بعد سب سے بڑی جو مشق ہے ملٹری کی، کولڈ سٹارٹ، اس کا آغاز کر دیا۔ کولڈ سٹارٹ ان کا ایک مشقوں کا نام ہے، ایک عرصے سے یہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا جب ایک زمانے میں انہوں نے کولڈ سٹارٹ کا آغاز کیا تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ کولڈ سٹارٹ ہو یا ہارڈ سٹارٹ، ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ پاکستان نے اس کے جواب میں عزم نو کی ایکسرسائز کا اعلان کیا تھا۔ اب جو پاک بھارت جنگ میں جو کچھ ہوا بھارت کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے تینوں مسلح افواج کو اکٹھا کیا ہے۔ اکتوبر میں یہ پہلے ہفتے میں ایک بڑی جنگی مشقیں کرنے جا رہا ہے بھارت، جو کہ اس کا نام کولڈ سٹارٹ رکھا گیا۔ یہ مدھیہ پردیش میں ہوں گی۔ یوزلی یہ مشقیں
جب بھی ہوتی تھیں تو پاکستان کی سرحد کے قریب راجستھان میں ہوتی تھیں تاکہ پاکستان کو علم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ یہ دور لے کے گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس میں کاؤنٹر UAVs اور ایئر ڈیفنس سسٹم اور جو ماڈرن فوجی سامان ہے اس کو آزمانا ہے کہ جو انہیں ایئر فورس میں ڈرونز میں یا جو UAVs میں جو سبکی ہوئی جو مار پڑی اس کو انہوں نے ٹھیک کرنے کے لیے چند ماہ کے اندر دوبارہ نیا اسلحہ نیا ساز و سامان خریدا ہے. اس کو ٹرائل کرنا ہے, اس کو ایکسرسائز میں لے کے آنا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کیا ہم نے جو سبق سیکھا پاکستان سے لڑائی کے بعد اس کے بعد ہماری تیاری ہے یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انریسٹ رہے گا اور یہ ایکسرسائز کے بعد دوبارہ پنگا کر سکتے ہیں. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.